अकीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुस्न का 90% हिस्सा कौन से पैगंबर पर उतारा था और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मजमूई तौर पर कितनी औलादें थीं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान का आगाज किस से होता है। और मज़ीद जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में क्यों फेंक दिया था और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 40 साल तक किस बात का सदमा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से किसने निकाला। और मजीद आज की वीडियो में ये जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बतौर गुलाम खरीदने वाले शख्स कौन थे और बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा अमल किया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदान में क्यों डाला गया। और नाज़रीन इकराम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था और कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या पेशनगोई की थी और फिरौन ने ख्वाब में क्या देखा था। और मजीद जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल कब हुआ। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो हुस्न उतारा इसका 90% हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, जबकि बाकी 10% हिस्सा अपनी दीगर मखलूक के लिए रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के मुश्तरका पैगंबर हैं, लेकिन बाइबल इन्हें जोसेफ पुकारती है। नाज़रीन इकराम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू लाबिन की दोनों बेटियां लिबा, यालिया और राहिल के यके बाद दीगरे अपने अकद में कबूल की थीं, लेकिन बहनें होने के बावजूद इनमें रकाबत और हसद का जज्बा कार फरमा था, जिसकी एक वजह ये भी थी कि राहिल, जिसे राखील भी कहा जाता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को शुरू ही से अजीज थी, लेकिन पहलोठी के बेटे लीहा से पैदा हुए। इस रकाबत ने औलाद में भी दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर ली, जिसकी एक और सबसे बड़ी वजह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाकाबिले यकीन और माफूकुल फितरत हुस्न जमाल और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। नाज़रीन इकराम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मजमूई तौर पर 12 औलादें थीं और ये तमाम की तमाम बनी इसराइल की मुख्तलिफ शाखों की जद्दे अमजद बनी। लीहा से 6 बच्चे पैदा हुए। रोबन, शमून, लादी, यहूदा, अशकार, जबलून, राहिल या राखिल से यूसुफ और बिन्यामीन, जबकि बाकी 4 बच्चे 2 कनीजों जुल्फा से जद और अशर और बलीहा से दान और नफ्ताली। नाज़रीन इकराम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के यहाँ 20 बरस मुकीम रहे। आपके 11 बच्चे वहीं पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 1927 कब्ले मसीह और बाज़ रिवायतों में 1745 कब्ले मसीह में फदान इरम यानी शाम में राहिल या राखिल के बदन से पैदा हुए। भाइयों में आपका नंबर 11वां था, जबकि बिन्यामीन सबसे छोटे थे। जोहरान से हेब्रून के सफर के दौरान बैतुल एल यरूशलेम से 14 मील
شمالی مشرق میں راحل کے بدن سے پیدا ہوئے۔ یہی راحل کا انتقال ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیبرون میں مقیم ہو گئے، جو آج کل الخلیل کہلاتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کا آغاز ہیبرون سے ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ بچپن میں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظمت و بزرگی عطا کی ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغض و حسد میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باہر نہ جانے دیتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام جب 17 برس کے ہوئے تو ان کے بھائیوں نے بے حد اصرار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہیں اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے لے جانے کی اجازت طلب کی۔ در حقیقت وہ اپنے باپ کی بے پناہ التفات کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور کسی طرح ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ یوسف کو جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک کر چلے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض انہوں نے ساتھ لے لی اور ایک بکری ذبح کر کے وہ خون قمیض پر لگایا اور شام کو روتے ہوئے گھر آ گئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خبر سے سخت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے کسی غیظ و غضب کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بیٹے کی یاد میں رونا شروع کر دیا اور مدتوں روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی بینائی بھی جاتی رہی۔ ناظرین اکرام، دوسرے دن بھائی یوسف کے انجام کی خبر لینے اس کنویں کی طرف گئے جہاں آپ کو پھینکا تھا، تو دیکھا کہ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف اس کے ذریعے باہر نکل آئے، جبکہ بعض روایتوں میں ہے کہ کنویں کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پکار سن کر قافلے والوں نے انہیں نکالا تھا۔ بہرحال آپ باہر آئے تو آپ کے حسن و جمال سے قافلے والوں کی نظریں خیرہ ہو گئیں، لیکن برادران یوسف نے آپ پر اپنا حق ملکیت ظاہر کر کے چاندی کے 20 سکوں کے غوث آپ کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ تورات کے مطابق یہ واقعہ 1910 قبل مسیح اور بعض روایتوں میں 1728 قبل مسیح میں پیش آیا۔ ناظرین اکرام، قافلہ بعض مدیانی اور اسماعیلی سوداگروں کا تھا جو سامان تجارت لے کر مصر جا رہا تھا۔ اہل قافلہ نے 1910 قبل مسیح میں انہیں بھاری قیمت پر مصر کے بازار میں بیچ ڈالا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے فرزند ٹھہرے جنہیں بطور غلام مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے مسلسل 470 برس تک مصریوں کی غلامی کی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں 1440 قبل مسیح میں ان سے نجات دلائی۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور غلام خریدنے والا شخص عزیز مصر، جس کا نام فوتی فارم بیان کیا گیا ہے، تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا کر گھر لے آیا، لیکن اس کی بیوی زلیخا واضح رہے کہ یہ نام قرآن کریم میں درج ہے، نہ تورات میں، البتہ تورات کی تفسیر تعلیم الدین میں یہ نام آیا ہے اور مورخین نے اس نام کو یہی سے نقل کیا ہے، جو خود بھی رعنائی اور حسن و شباب کا
مرکہ اور متعدد مصر کی آزاد اور بے پاک فضاؤں کی پروردہ تھیں۔ آپ کے ملکوتی حسن پر مر مٹی اور ایک عرصے تک اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کی کوشش کرتی رہی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس ناکامی نے اس کے جذبات کو اور بھڑکا دیا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا، اس نے موقع غنیمت سمجھ کر دروازے بند کیے اور جذبات سے تڑپ کر چیخ اٹھی، یوسف جلدی آؤ۔ ناظرین اکرام، یہ بھی عجیب منظر تھا کہ ایک طرف خود حسن سراپا نیاز و التجا اور دوسری طرف عصمت و پیغمبری ایک چٹان کی طرح ایک جگہ قائم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت بمشکل 18-19 سال تھی، لیکن ان کی بشریت اور نفس کے تقاضے بھی انہیں متزلزل نہ کر سکے۔ حسن کی دعوت کے جواب میں جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلے وہ یہ تھے، معاذ اللہ، تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ سن کر زلیخا آپ کی طرف جھپٹی اور آپ دروازے کی طرف گئے۔ اس نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کی قمیص کا دامن پکڑ کر کھینچا، مگر آپ دروازے تک پہنچ گئے۔ اس کشمکش میں دامن پھٹ گیا، لیکن آپ نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں نے دیکھا کہ عزیز مصر باہر کھڑا ہے۔ زلیخا نے فوراً عورت کے فطرتی مکر سے کام لیا اور شوہر کے سامنے واویلا شروع کر دیا کہ تمہارا یہ ملازم مجھے تنہا دیکھ کر بری نیت سے میری طرف بڑھا تھا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب تک خاموش تھے۔ اب آپ نے اختصار کے ساتھ صرف اتنا کہا کہ اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ ناظرین اکرام، بہرحال خود عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف کی قمیص دیکھو، دامن آگے سے پھٹا ہے تو خطاوار یوسف ہے اور زلیخا ٹھیک کہتی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے گناہ اور زلیخا جھوٹی ہے۔ قمیص دیکھی گئی تو دامن پیچھے سے چاک تھا۔ اب حقیقت حال سب پر عیاں ہو گئی۔ عزیز مصر، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بے حد احترام کرتا تھا، دل میں شرمندہ ہوا اور بولا، یوسف تم درگزر کرو اور اس بات کا خیال نہ کرو، اور زلیخا سے کہا، یہ سب تیرا ہی فریب ہے، بلا شبہ تم عورتوں کے فریب بہت عظیم ہوتے ہیں، تو خطا کار ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یہ صراحت کہیں موجود نہیں کہ زلیخا نے معافی مانگی یا نہیں۔ ناظرین اکرام، رفتہ رفتہ یہ بات پھیل گئی کہ زلیخا اپنے کنانی غلام کے ملکوتی حسن پر فریختہ ہو گئی ہیں، مگر باوجود کوشش کے مقصد براری نہ ہو سکی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے تمام حسینان مصر میں ہونے لگے اور وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے مکر و فریب سے کام لے کر ایک انوکھی نفسیاتی تدبیر اختیار کی اور زلیخا کو لان تان کرنے لگیں کہ ایک حقیر بدوی غلام کو دل دے بیٹھی۔ نتیجہ حسب توقع ہوا۔ زلیخا نے جب بار بار یہ سنا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ وہ انہیں بتائے کہ جسے وہ حقارت سے ایک بدوی غلام اور کنانی غلام کہہ رہی ہیں وہ ہیں کیا۔ چنانچہ اس نے ان سب عورتوں کو دعوت پر بلا بھیجا۔ کھانے کے بعد جب ان کے سامنے پھل پیش کیے گئے اور وہ چھریوں سے انہیں تراشنے لگیں تو زلیخا نے آواز دی، یوسف نکل آؤ ان کے سامنے۔ ناظرین اکرام، روایت ہے کہ آپ کے وہاں داخل ہوتے ہی ایک بجلی سی گونج گئی۔ آپ کے ملکوتی حسن کو دیکھ کر
وہ بے خود اور مبہوت ہو گئیں اور اس بے خبری کے عالم میں چھریوں سے پھلوں کی جگہ ان کے ہاتھ کٹ گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ زلیخا اسی لمحے کی منتظر تھی، بولی یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی۔ وہ چیخ اٹھی، ماشاءاللہ، یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد زلیخا نے کہا، ہاں یہی ہے وہ جس پر میں فریختہ ہوں اور جس سے مقصد براری کی میں نے کوشش کی، اور تم سب کے سامنے میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر یہ میری خواہش کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو میں اسے ذلیل کر کے زندان میں ڈال دوں گی۔ ناظرین اکرام، مورخین کے اندازوں کے مطابق یہ واقعہ لگ بھگ 1908 قبل مسیح کا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان دنوں فرعون مصر کا نام سندوسرت اول نیب کارے تھا۔ مصر کے 12ویں شاہی خانودے کا یہ بادشاہ 1917 قبل مسیح سے 1908 قبل مسیح تک برسر اقتدار رہا۔ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی سفارش پر اسی فرعون نے آپ کی اسیری کے احکامات صادر کیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام قیدی نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے منتخب پیغمبر تھے۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کہ قید خانے میں فرعون مصر کے 2 معتوب کارندے بھی سزا بھگت رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے علیحدہ علیحدہ خواب دیکھے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ کوئی قابل احترام ہستی ہے۔ انہوں نے آپ سے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر دریافت کی۔ آپ نے پہلے سے کہا کہ تو جلد فرعون کا ساقی مقرر ہوگا، جبکہ دوسرے سے کہا کہ تو صلیب پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تیرے سر کا گودا کھائیں گے۔ ناظرین اکرام، مفسرین و مورخین نے تحریر کیا ہے کہ دونوں کے ساتھ وہی سلوک ہوا جس کی پیشن گوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ اس واقعے سے آپ زندان کے محبوب ترین قیدی بن گئے۔ تمام قیدی آپ کی صحبت میں بیٹھنے کو فخر محسوس کرتے۔ آپ بھی انہیں صراط المستقیم پر چلنے کا درس دیتے اور اپنی زندگیاں قانون قدرت کے مطابق بسر کرنے کی تلقین فرماتے۔ ناظرین اکرام، ایک دن فرعون مصر نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں۔ ساتھ ہی گندم کے 7 سرسبز اور 7 خشک گوشے دیکھے۔ دانشوران دربار سے اس کی تعبیر پوچھی گئی لیکن وہ بتا نہ سکے۔ اس پر فرعون کا ساقی یعنی سابق قیدی بول اٹھا کہ جیل میں ایک قیدی جس کا نام یوسف ہے تعبیر بتانے میں جواب نہیں رکھتا۔ ناظرین اکرام، چنانچہ فرعون نے تعبیر کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب قاصد بھیجا۔ آپ نے بتایا کہ اگلے 7 برس مصر میں بے پناہ غلہ پیدا ہوگا، پھر کات پڑ جائے گا، لوگ اپنا سب اندوختہ یعنی موٹی گائیں کھا جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے آپ کو فوراً رہا کرنے کے احکامات صادر کر دیے، لیکن آپ نے اس وقت تک باہر آنے سے انکار کر دیا جب تک خود فتنہ گران مصر اپنے مکر و فریب کا اعتراف نہ کریں اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی نہ دیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے فرمایا کہ فرعون سے کہو کہ پہلے زلیخا اور ان عورتوں کے متعلق حقیقت حال معلوم کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ فرعون نے تفتیش حال کی اور دعوت میں شرکت کرنے والی عورتوں سے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا
جب یوسف کو تم نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا جس کا معاملہ اب ہوس سے گزر کر محبت کی پختگی تک پہنچ گیا تھا، پکار اٹھی کہ بے شک میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ ان کا دامن بے داغ اور ہر گناہ سے پاک ہے۔ اس اعتراف اور اعلان بریت کے بعد آپ قید خانے سے باہر تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد فرعون مصر نے آپ کو اپنا وزیر بنا لیا اور حکم دیا کہ آنے والے قحط کی تباہ کاریوں کو روکنے کا ابھی سے اہتمام کریں۔ یوں اصولی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی یک طرفہ لگاوٹ، محبت یا چاہت کا سلسلہ اسی روز ختم ہو گیا جب اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس حوالے سے جتنے قصے کہانیاں بیان ہوئیں وہ صرف اور صرف ذہنی اختراع ہیں اور ان میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں آپ کی بے پناہ قدر و منزلت ہوئی اور آپ کو مصر کے خزانوں کا مالک اور مملکت کے سیاہ و سفید کا مختار بنا دیا گیا۔ آپ کو شاہی خلعت عنایت کی گئی۔ فرعون نے اپنی انگشتری آپ کے ہاتھ میں پہنا دی اور ایک رتھ میں بیٹھ کر آپ کا شاہی جلوس نکالا گیا۔ اعلان ہوا کہ فرعون نے آپ کو حاکم مصر مقرر کیا ہے، لہٰذا تمام رعایا آپ کی اطاعت کرے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے مالیات اور خزانے کے معاملات اپنی درخواست پر اپنے ذمے لیے تھے تاکہ اپنے حسن انتقام سے مصر کو آنے والے قحط سے بچا سکے۔ تورات میں ہے کہ آپ نے ملک کے دورے کیے، کثرت سے زراعت کروائی، فاضل غلے کو نہایت احتیاط سے جمع کرواتے رہے، اور جب مصر میں قحط پڑا تو اس طریقے سے اس کی تقسیم کرائی کہ قحط کا احساس تک نہ ہوا۔ ناظرین اکرام، دوران قحط برادران یوسف بھی اپنے والد کے کہنے پر غلہ لینے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ آپ کی شان و شوکت کے باعث نہ پہچان سکے۔ آپ نے ان سے گفتگو کی، والد کا حال دریافت کیا اور کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے آخری بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی کارکنوں کو حکم دیا کہ ان کی رقم بھی ان کے بوروں میں رکھ دو۔ ناظرین اکرام، اگلی بار برادران یوسف بنیامین کو بھی اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدگی میں اپنا تعارف کرایا اور اسے اپنے ہاں روک لینے کی ترکیب بتائی۔ چنانچہ شاہی پیمانہ بنیامین کے بورے میں رکھ دیا گیا۔ جب شاہی پیمانے کی گمشدگی پر تلاشی لی گئی تو وہ بنیامین کے بورے سے برآمد ہو گیا۔ شریعت ابراہیمی کے مطابق چور کو مصر میں روک لیا گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے بڑے سوتیلے بھائی روبن نے بھی واپس وطن جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہی واپسی کے وعدے پر بنیامین کو ساتھ لے کر مصر آیا تھا۔ ناظرین اکرام، جب باقی بھائیوں نے گھر جا کر اپنے والد کو اس واقعے کی بابت بتایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تم سب واپس جاؤ، غلہ بھی لاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو۔ چنانچہ برادران یوسف تیسری بار مصر آئے، دربار میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ تمام بھائیوں کے سر شرم و ندامت سے جھک گئے اور وہ معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فی سبیل اللہ معاف کر دیا اور کہا کہ میری قمیص ساتھ لے جاؤ، اسے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر انہیں اپنے ساتھ مصر لے کر آؤ۔
नाजरीन इकराम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 1888 कब्ल मसीह और बाज़ रिवायतों में 1706 कब्ल मसीह में मिस्र पहुँचे। 70 रुकनी काफिले का इस्तकबाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शहर से बाहर निकल कर किया। बिछड़े हुए बाप बेटे 40 साल बाद मिले और गले रख कर देर तक रोते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन, आपकी सौतेली वालदा लीहा इस वक्त जिंदा थी, को तख्त पर बिठाया और 11 भाई नीचे खड़े हो गए। इसके बाद सूरज, चांद, वालिदैन और 11 सितारे यानी भाई सजदे में गिर पड़े और यूसुफ बोल उठे, ए बुजुर्गवार बाप, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर। नाज़रीन इकराम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल 110 बरस की उम्र में 1817 कब्ल मसीह में हुआ। आपको मिस्र में दफन किया गया। आपने अपने भाइयों को वसीयत की कि जब बनी इसराइल मिस्र से किनान जाएं तो मेरी लाश भी अपने हमरा ले जाएं। चुनाचा तकरीबन 400 साल बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो आपकी लाश भी साथ ले गए और बिला आखिर आप अपने जलीलुल कदर दादा और बाप के पहलू में दफन हुए। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।